सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अफ़्व दरगुज़र का नमूना देखकर वो शख्स खुतबात बहावलपुर में डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ने लिखा है कि वो शख्स बेसाख्ता पुकार उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी उसने अपने इस्लाम की गवाही दी सिर्फ आपके इस उसवे अफ़्व दरगुज़र से। तो ये कितना बड़ा नमूना है, ये कितनी बड़ी आपकी सिफत है। इसी से इस्लाम आगे बढ़ा है, इसी से इस्लाम आगे फैला है, इसी से इस्लाम का फ़रोग़ हुआ है। तो इस सिफत को आज पैदा करने की ज़रूरत है। दुश्मनान इस्लाम या दुश्मनान मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को रोड पर लाने के लिए, इनके जज्बात को बनगेख्ता करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहते हैं, इस्लामी तालीमात को बुरा भला कहते हैं। ये कोई नहीं। कि आप उन्हें दरगुजर कर दीजिए और उनको माफ़ कर दीजिए। इसी तरह का कोई बदला या इंतकामी जज्बा आपके अंदर न पैदा हो। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला आपको और आपकी उम्मत को उसकी वजह से माफ़ करेगा। अगर आपके अंदर इंतकामी जज्बा परवान चढ़ेगा तो हो सकता है कि अल्लाह ताला भी आपको ना माफ़ करे। अल्लाह ताला कई मकामात पर इस बात का इशारा देता है कि अल्लाह ताला के बंदों को तुम लोग माफ़ करते रहो, अगर नहीं माफ़ करोगे तो अल्लाह ताला भी तुम्हें नहीं माफ़ करेगा। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, इस वजह से मुतालबा करता है कि तुम उसके बंदों को माफ़ करते रहो। चुनांचा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में और आपकी ज़िंदगी में ये वस्फ़ और ये सिफत हमें उभरा हुआ और नुमाया तौर पर नज़र आता है कि आप हर मौके पर, हर जगह अपने दोस्तों को, दुश्मनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, जानी दुश्मनों को माफ़ कर देते हैं, बख्श देते हैं। किसी तरह कोई इंतकामी जज्बा मेरे अंदर नहीं रखते, हर तरह से अपने दिलों को साफ कर लेते हैं। इस सिलसिले कई वाक़यात आपके सामने बयान करने का जी चाहता है। सबसे पहला वाक़या हज़रत अबू सुफियान का है। हज़रत अबू सुफियान कौन है? ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रेशा देवानियों में सबसे आगे आगे रहने वाले हैं। जंग उहद में, जंग बद्र में, ग़ज़वा खंदक में कबाइल की सरदारी कर रहे हैं। कबाइल को लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खिलाफ और आपके साथियों के खिलाफ जंग में सबकी सरदारी कर रहे हैं। लेकिन जब मक्का फतह हुआ तो किस शान से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको माफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन दखला दार अबी सुफियान फहुव आमिन। जिस तरह से आपने ये फरमाया था जो अपने घर में रहेगा वो महफूज रहेगा, आज उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। जो खाना काबा में आ जाएगा महफूज रहेगा, उससे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। उसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू सुफियान के बारे में फरमाया, मन दखला दार अबी सुफियान फहुव आमिन। जो अबू सुफियान घर में दाखिल हो वो मामून महफूज रहेगा, उसे किसी तरह कोई गज़न नहीं पहुँचाया जाएगा। ये हज़रत अबू सुफियान के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरगुज़र का ये नमूना है। इसी तरह से हज़रत हमज़ा जो आपके बड़े महबूब चचा हैं और ग़ज़वा उहद में शहीद कर दिए जाते हैं, उनका कातिल कौन है? वहशी। और जब वो मुशर्रफ इस्लाम हो जाते हैं और आपके सामने आते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें खुलूसे दिल से माफ़ कर देते हैं और आप कहते हैं कि एक आदमी का ईमान लाना हज़ारों काफिरों से बेहतर है मेरे लिए। तो आप अपने चचा के कातिल को माफ़ कर देते हैं। हज़रत हिंदा जो आप हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाई हैं ग़ज़वा उहद में, आप ग़ज़वा फ़तह मक्का के मौके पर उनको माफ़ कर देते हैं, उनसे किसी तरह कोई शिकवा शिकायत नहीं करते। तो इस तरह से हम देखें कि ये इनफरादी वाक़यात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हमें इस बात पर आमादा करते हैं कि हमारे अंदर भी ये सिफत पैदा हो। हम एक समाज में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं, तो हमें हमारे अंदर भी ये सिफत पैदा होनी चाहिए कि हम अपने भाइयों को माफ़ कर दें, अपने रिश्तेदारों को माफ़ कर दें, अपने बहन बेटियों को माफ़ कर दें और अपनी बीवियों को माफ़ कर दें। हमसे बेहतर आप जानते हैं कि अफ़्व दरगुज़र का मामला ये बहुत अहम है। इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, माशरे में अमन अमान कायम होता है। और अगर इस तरह का रवैया न इख्तियार किया जाए तो फिर हमेशा के लिए दिलों में कदूतें बनी रहती हैं, दुश्मनियाँ परवान चढ़ती हैं और नतीजा ये होता है कि आप अलग वो अलग। जो माशरा इस्लाम बर्पा करना चाहता है वो अफ़्व दरगुज़र न करने की वजह से बर्पा नहीं हो सकता। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़्व दरगुज़र के बेशुमार वाक़यात हैं
جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک اجنبی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کسی وقت آ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطرداری کرتے ہیں، رات کا وقت ہو جاتا ہے تو سونے کا اس کا انتظام کرتے ہیں، لیکن وہ شخص بدنیت تھا، بدنیتی اور دشمنی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرنے کی غرض سے آیا تھا۔ صبح جب ہوئی تو وہ بستر جس پر وہ لیٹا ہوا تھا اس پر غلاظت کر کے چلتا بنا۔ اس وقت رواج تھا کہ ہر شخص تلوار لے کے چلتا تھا، وہ آدمی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کی نیت سے تلوار لے کے آیا تھا، اتفاق سے وہ تلوار بھول کر چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح ہوئی تو آپ اس کے کمرے میں گئے، دیکھا تو وہ آدمی چلا گیا ہے۔ غلاظت دیکھی، اس کو دست مبارک سے صاف کیا، اس کے بستر کو پاک صاف کیا۔ اسی اثنا میں اس آدمی کو یاد آیا کہ میری تلوار تو کمرے میں چھوٹ گئی ہے۔ وہ آدمی آہستہ آہستہ اس تصور کے ساتھ ابھی اندھیرا ہے، لوگ سو رہے ہوں گے، چلے ہم دھیرے سے اپنی تلوار لے لیں۔ وہ جب آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاتا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کسی طرح کوئی شکایت نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ آؤ تمہاری تلوار چھوٹ گئی ہے، اسے لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عفو درگزر کا نمونہ دیکھ کر وہ شخص، خطبات بہاولپور میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ وہ شخص بے ساختہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اس نے اپنے اسلام کی گواہی دی صرف آپ کے اس اسوہ عفو درگزر سے۔ تو یہ کتنا بڑا نمونہ ہے، یہ کتنی بڑی آپ کی صفت ہے۔ اسی سے اسلام آگے بڑھا ہے، اسی سے اسلام آگے پھیلا ہے، اسی سے اسلام کا فروغ ہوا ہے۔ تو اس صفت کو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمنان اسلام یا دشمنان مسلمانوں کو بھڑکانے کے لیے، مسلمانوں کو روڈ پر لانے کے لیے، ان کے جذبات کو بنگیختہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، اسلامی تعلیمات کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آپ ان واقعات کو دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو دیکھیں، کیا آپ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ پر کیچڑ پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، آپ کو پتھروں سے لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور وہی کچھ نمونہ آج بھی ہو رہا ہے۔ اس وقت بھی مسلمان ستائے مارے جا رہے تھے، آج بھی مسلمان ستائے مارے جا رہے ہیں۔ تو آپ کا نمونہ کیا بتا رہا ہے، آپ کا اسوہ کیا پیش کر رہا ہے؟ وہ آپ کا اسوہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو ہمت سے، حوصلہ سے، صبر سے اور عفو درگزر سے کام لینا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی موقع پر عفو درگزر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اسوہ اور یہی نمونہ ہے، اور آپ کا یہ اسوہ اور یہ نمونہ اس وقت اور ابھرا ہوا کی شان سے نظر آتا ہے جب فتح مکہ کا دن ہے، جب مکہ فتح ہوا ہے۔ کس شان سے آپ نے مجرموں کو معاف کیا ہے، کس شان سے آپ نے قاتلوں کو معاف کیا ہے۔ آپ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبی پڑھیے کہ آپ نے کتنا بہترین منظر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ بڑے بڑے جباران قریش سامنے موجود ہیں، ان میں وہ بھی تھے جو قاتل تھے، ان میں وہ بھی تھے جو ظالم تھے، ان میں وہ بھی تھے جو رہزن تھے، جو آپ کے راستوں میں کانٹا بچھانے والے تھے۔ یہ طرح طرح کے لوگ آپ کے سامنے موجود تھے، اور اس وقت آپ سوالیہ انداز میں اس میں کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ما تظنون بی، تم لوگ میرے بارے میں کیا خیال کر رہے ہو، تم اس وقت میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ وہ ظالم تو تھے، قاتل تو تھے، بے رحم اور سفاک تو تھے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مزاج شناس تھے، ماہر نفسیات تھے۔ فوراً انہوں نے کہا، قالوا خیرا، ہم آپ سے بھلائی کی توقع کرتے ہیں۔ قالوا اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو شریف بھائی کے بیٹے ہیں، آپ شریف بھائی ہیں، آپ سے آج کے دن دشمنی کی، جنگ کی توقع نہیں کی جا سکتی، آج آپ کے دن بدلے سے توقع نہیں کی جاتی، آج تو آپ معاف کر دیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم آزاد ہو۔ چنانچہ اس کے بعد ہی قرآن مجید کو جو آیت ہے کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جوق در جوق جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے، آپ کی اس صفت عفو درگزر سے، آپ کی اس محبت سے، آپ کی اس نرمی سے، اسی کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے
فَيْمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے آپ مہربان ہیں، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، تند مزاج ہوتے تو لن فضوا من حولک، یہ لوگ آپ کے قریب نہ آتے، یا آپ سے دور ہو جاتے، چھٹ جاتے، منتشر ہو جاتے۔ تو آپ کی نرمی، آپ کی ہمدردی، آپ کا درگزر، یہ لوگوں کو آپ سے قریب کی ہوا تھا۔ تو آپ کا یہ اسوہ ہمیں تیار کرتا ہے اور ہمیں بلاتا ہے کہ ہم اپنے اندر اس اسوے کو پیدا کریں، اس اسوے پر عمل کریں۔ آپ کے دوسرے جو اسوے اور نمونے ہیں ان میں سے آپ کا یہ ابھرا ہوا نمونہ ہے کہ ہم عفو درگزر سے کام لیں۔ اسی طریقے سے دوسرا واقعہ جو خطبات بہاولپور میں لکھا ہے کہ کسی غزوے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ کے دامن میں رکے، اور دشمنوں کا قافلہ اسلامی فوج کی آمد کی خبر سن کر وہ منتشر اور بکھر گیا، اور دشمنوں کے قافلے کا سردار وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گیا، اور اس امید سے چڑھا کہ ذرا ہم دیکھیں کہ یہ مسلمانوں کی فوج کیا کرتی ہے۔ بارش کا موسم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو دور دور اور الگ الگ حکم دیا کہ وہ اپنی جگہ بنائیں اور رکیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے قریب، ایک درخت کے نیچے آئے اور اپنے کرتے کو اٹھا کر لیٹ گئے۔ یہ موقع سرداران دشمن غنیمت جانا، اور وہ آیا فوراً، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچ کر تلوار کھینچ کر چلا کر کہہ رہا ہے کہ اے محمد اب بتاؤ من یمنعنی منک، کہ اب تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت اطمینان اور سکون کے ساتھ جواب دیتے ہیں، اللہ، مجھے تمہاری شرنگیزی سے، تمہاری تلوار سے اللہ بچائے گا۔ یہ لفظ سننا تھا کہ اس دشمن پر خوف طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ لرز گئے اور اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی تلوار کو اٹھا کر وہی سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کیا تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ جواب، اس کے پاس کیا جواب تھا؟ اس نے کہا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ جاؤ، تمہارے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ وہ شخص بھی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ وہ شخص بھی آپ کے اس اسوہ کو دیکھ کر، آپ کے اس جذبہ عفو و کرم کو دیکھ کر مسلمان ہو گیا، اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول کا اعلان کیا، اور یہ وعدہ کرے گیا کہ میں اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا۔ یہ سب واقعات ہیں عفو درگزر کے، جو اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر بھی یہ صفت عفو درگزر پیدا ہو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے نام لینے والے ہیں، معمولی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں، چھوٹے غلطیاں کریں گے، جو ماتحتین ہیں وہ غلطیاں کریں گے، تو کیا آپ معاف نہیں کریں گے؟ تو پھر کس بات کے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں؟ کس بات کے ہم ان کے نام لیوا ہیں؟ اور قرآن مجید تو بڑے ترغیب کے انداز میں اور ترہیب کے انداز میں اس بات پر اکساتا ہے مومنین کو کہ اگر وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، حضرت مصطح جو ان کے خالہ زاد بھائی بھی تھے اور ان کی کفالت میں تھے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگا، تو اس ریشہ دوانی میں کہا جاتا ہے کہ ان کا بھی کچھ ہاتھ تھا، وہ بھی ملوث ہو گئے تھے۔ تو اپنی عزت پر حملہ کون برداشت کر سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ سب تو سب یہ اپنا بھی اس ہوا میں بہتا چلا جا رہا ہے، اور میری بیٹی کی عزت پر یہ بھی کیچڑ اچھالنے والوں میں شامل ہے، تو ہوا یہ کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی کہ میں اس کا کھانا پانی بند کر دوں گا، اس کی کفالت ختم کر دوں گا، اب یہ جائے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ادا ناپسند ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تم میں جو صاحب ثروت ہیں، صاحب وسعت ہیں، اس بات کی قسم نہ کھائے کہ وہ اپنے ماتحین کو نہیں دیں گے، ان پر خرچہ نہیں کریں گے، مہاجرین کو، مساکین کو نہیں دیں گے، معاف کر دو، صلح اور صفائی سے کام لو۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم
پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. یہ آیت ہے. اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں. چنانچہ ان کا ایمان، ان کی صدیقیت ہمارے سامنے ہے. جب یہ آیت پڑھی ہے اور سنی، فوراً آپ اس سے واپس ہوئے، حضرت مشتاح کا کھانا پانی پھر سے اسٹارٹ کر دیا. تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہمیں ابھارتا ہے اور اکساتا ہے، ہمارے اندر ترغیب پیدا کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے اندر صفت عفو درگزر کو پیدا کریں. مجھے امید ہے کہ آج بھی حالات چاہے جتنے بد سے بدتر ہوں، اگر ہم اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں، ظاہر سی بات ہے کچھ وقت لگیں گے، کچھ سال گزریں گے، کچھ جھیلنا ہوگا، کچھ دینا ہوگا، لیکن اگر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب نے عفو درگزر کا نمونہ پیش کیا تھا، ہم بھی پیش کریں. ہندوستان کا نقشہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے. دشمنیاں محبتوں میں بدل سکتی ہیں. جو ہمیں ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر وہ ہمارے محافظ بن جائیں گے، پھر وہ دین کے علمبردار بن جائیں گے، دین کے دائی بن جائیں گے. آپ نے دیکھا کہ ان واقعات کی روشنی میں کس طرح سے لوگ دین کے جو بہکنی کرنے والے تھے، دین کو ناپسند کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نہیں چاہتے تھے، صرف آپ کی صفت عفو درگزر سے آپ کے ہمنما بن گئے، آپ کے سپورٹر بن گئے، آپ کے محافظ بن گئے، دین کے مبلغ بن گئے. تو کیا اسلام کی تعلیمات میں اس وقت تاثیر تھی، اب تاثیر نہیں ہے؟ ایسا ہرگز نہیں. اگر ہم یہ خیال کرتے ہیں تو غلط ہے. اسلام کی تاثیر، اسلام کی تعلیمات میں جو تاثیر جب تھیں وہی اب بھی ہیں. تو ہمیں اس نمونے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ خیال ہم مسلمانوں کو پریشان کرتا رہتا ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں، عفو درگزر سے کام لیں تو ہماری عزت پر حرف آئے گا، ہماری آبرو پر حرف آئے گا، ہم کمزور سمجھے جائیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، کہ جو شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا کرتا ہے. اور ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں گے تو معاشرے میں کمزور سمجھے جائیں گے، معاف کر دیں گے لوگ کہیں گے کہ یہ ڈرپوک آدمی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ ما زاد اللہ رجلا بعفو الا عزا، کہ جو شخص عفو درگزر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتا ہے. اس حدیث کو ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور اپنے اوپر زیادتی کرنے والوں کو ہر وقت معاف کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم.